25 साल की उम्र में वो MNA यानी कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन गए। डर नहीं लगता जो बलूचिस्तान के हालात BL एक्टिव है, वहाँ पर कोई अलहदगी पसंद हैं? बलूचिस्तान एक ऐसा सरजमीन है, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, नौजवानों की शक्ल में हो, बुजुर्गों की शक्ल में हो। मेरे वालिद शहीद हुए थे 300 साथियों समेत, कबल मेरे भाई शहीद हुए थे। डर तो लगता है, लेकिन डर अल्लाह से ज़्यादा लगता है। कि एज को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इतना छोटा लड़का MNA कैसे बन गया? जब मैं हल्फ उठाने जा रहा था, उनको ये लगा कि कोई बच्चा गुम गया है उस ऐवान के। नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तालीम चाहता है, वो तरक्की चाहता है। हमारे भटके हुए नौजवान भी हैं, कलदन तंजीम के हिस्सा हैं। पूरे लोग भी हैं जो कि चाहते हैं कि वो मुल्क की खिदमत करें, सूबे की खिदमत करें। के फादर जो कि एक बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने और अपने साथियों का, अपने 300 साथियों का जिक्र किया, इतना दर्दनाक था, बड़ा अफसोसनाक ज़ाहिर है एक मामला हुआ। मेरे बड़े भाई को, शहीद हकमल को शहीद किया गया। 14 अगस्त की मुनासबत से एक फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। तो मेरे वालिद ने कहा कि एक खुशी का जो इवेंट है 14 अगस्त, उसको नहीं मना सकते, तो हम किस चीज़ का पाकिस्तानी और हम किस चीज़ की गैरतमंद बलूच। जख्मी 3-4 लोग हुए थे, लेकिन भाई शहीद हो गए। कि 17 साल के एक नौजवान है जी, वो कराची एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है और भाई उसका ऑलरेडी जा चुका। वालिद के जाने की खबर सुना दी गई। फिर जब मैंने टीवी खोली तो हेडलाइन में चल रहा था कि मस्तूम में धमाका, मस्तूम में धमाका। अजीज़ करीबों से हाल अहवाल की, कहते हैं ज़ख्मी है, की तस्वीर सोशल मीडिया पे भेजी जिधर मुझे पता चला कि भाई इट इज़ वेरी सीरियस। अफसोस भी हो रहा था कि मैं उनके साथ नहीं था। एक साल में क्या खोया क्या पाया, कितनी बलूचिस्तान की बात की, कितनी बात सुनी गई। आया नाराज़ बलोच वो है, तालीम के हक से महरूम किया जाता है, टेक्नोलॉजी से, जॉब से, अपॉर्चुनिटीज महरूम किया जाता है। एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ मिलकर इस ज़हनियत बिगाड़ रहे हैं। पाकिस्तान है, ये पंजाबी चला रहे हैं। प्रेशर तो बिल्डअप हो, वफाक समझे हमें कुछ। ये यूथ पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वफाकी हुकूमत करेगी, सूबाई हुकूमत करेगी? कि बलूचिस्तान की तारीख का सबसे पहला यूथ पॉलिसी है। नौजवानों के लिए कोई एक्शन प्लान है ही नहीं, तो हम उनके ग्रीवेंसेस कैसे एड्रेस कर सकते हैं? कि जमाल खान रईसानी इज़ अ फ्रेंड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। मुझे सुनते हैं, उनका परसेप्शन चेंज होता है। इस्टेब्लिशमेंट अगर कोई फैसला करता है बलूचिस्तान के एज अ सूबा, उसके हक में, बलूचिस्तान के लोगों के हक में नहीं है, उसको हमें आर्ग्यू भी करनी चाहिए। ने ऐसे ऐसे जगहों पर की है, आंखों में आंख मिला के अपने बलोच भाइयों और बहनों की बात की है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद पब्लिक न्यूज़ पॉडकास्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद नासिर। बट नाज़रीन, इससे पहले हमने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन आज जिस शख्सियत की मैं बात करने जा रहा हूं पार्लियामेंटेरियन है और आपको जानकर हैरानगी होगी, यकीन नहीं आएगा कि 25 साल की उम्र में वो MNA यानी कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन गए। जमाल खान रईसानी बलूचिस्तान का एक पॉजिटिव खूबसूरत चेहरा हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी उनकी बात होती है। बात क्यों होती है और क्यों पॉजिटिव चेहरा इनको कहा जा रहा है, ये जानने के लिए हमने आज उनको स्टूडियो में दावत दी है। बहुत शुक्रिया जमाल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। डर नहीं लगता जो बलूचिस्तान के हालात हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, हम तो सुनते हैं जी BL एक्टिव है, वहाँ पर कोई अलहदगी पसंद हैं, वहाँ पर सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं, फायरिंग होती है, उसके बावजूद आप सिर्फ 26 साल के हैं, डर नहीं लगता? नासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। जैसे आपको पता है कि ताल्लुक़ मेरा बलूचिस्तान से है और इस कौमी असम्बली का सबसे यंगेस्ट मेंबर हूँ मैं। बलूचिस्तान एक ऐसा सरजमीन है जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, ख्वाह वो नौजवानों की शक्ल में हो, बुज़ुर्गों की शक्ल में हो। मेरी अपने ख़ानदान में मेरे वालिद शहीद हुए थे 300 साथियों समेत, उससे कबल मेरे भाई शहीद हुए थे। इसी तरह हमारे अजीज़ान ग्रामी सारे मतलब शहादतों का सिलसिला जारी है। और आज मुझे थ्रेट्स हैं BLA की तरफ से और जो जितने भी कलदम तंजीम हैं। डर तो लगता है, लेकिन डर अल्लाह से ज़्यादा लगता है। अल्लाह से इसलिए ज़्यादा लगता है कि जिस चीज़ के लिए हमारे वालिद ने कुर्बानी दी, जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, और अगर उस मकसद को हम छोड़ के, जो कि मकसद था आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना, जो मकसद था अपने लोगों के साथ बैठकर उनके मसले मसाइल हल करना, अगर उनको हम छोड़ दें तो वो किस तरफ जाएंगे? तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इतने एक स्ट्रगल पीरियड के बाद अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैं अपनी नौजवानों की कौमी असम्बली में नुमाइंदगी कर सकूं, और ख़ास तौर पर जो कि शहदा हैं हमारे, उनके लवाकिन के लिए मैं आवाज़ उठा सकूं, जो कि बहुत कम होता है। कुर्बानियाँ हर कोई देता है, लेकिन जो हमारे सिविलियन शहदा हैं उनको अप्रिशिएट बहुत कम लोग करते हैं, किया जाता है। ठीक है, तो लिहाजा एक ऐसा मौका है जो मैं समझता हूँ कि चैलेंज भी है मेरे लिए। चैलेंज इसलिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में
آپ کو پتہ ہے کہ جو ایج ہوتا ہے اس کو اکثر ہمارے بزرگ جو ہے وہ ہینڈی کیپ کے نظر سے دیکھتے ہیں. بجائے آپ کیا ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ایج کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ اتنا چھوٹا لڑکا ہے میں نے کیسے بن گیا. بالکل. جو میں بات کہنے چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جب میں حلف اٹھانے جا رہا تھا, اس سے قبل میں کیئر ٹیکر وزیر بھی تھا, تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جانتے تھے, لیکن جو لوگ نہیں جانتے تھے ہمارے فاضل ممبران, ان کو یہ لگا کہ کوئی بچہ گم گیا ہے اس ایوان کے اندر. جب میں نے حلف اٹھایا تو مجھ سے آ کے کہیں کہ بھائی کیا آپ کا ایج کمپلیٹ ہے, آپ اس ایوان میں بیٹھے ہیں, آپ تو 18-17 سال کے لگتے. میں نے بولا الحمدللہ میرا ایج کمپلیٹ ہے, میں آپ کے یہاں پہ کولیگ ہوں اور بلوچستان سے میرا تعلق ہے. تو میں نے بیک گراؤنڈ ان کو دی. پھر انہوں نے کہا اچھی بات ہے, لیکن بظاہراً وہ کہتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن پریکٹیکلی جو اسپیس ہمیں بنانا پڑتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم بزرگوں سے بہت زیادہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنا اسپیس بنا سکیں. ہم نیو کمرز بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ملکی مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں یا سیاسی مسائل ہیں, ان کو اپنے بزرگوں سے کم جانتے. شاید ہم بہتر جانتے ہوں, اور ہم سے مراد یہ جو نوجوان نسل ہے, ہمیں ٹالرنس بھی ہے, ہم بلکہ اگریسو ہیں لیکن ٹالرنس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھنے کی بات کریں. جیسے میں نے کہا بلوچستان کے بارے میں, بلوچستان میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, لیکن نوجوان آگے بڑھنا چاہتا ہے, وہ تعلیم چاہتا ہے, وہ ترقی چاہتا ہے. ٹھیک ہے ہمارے بھٹکے ہوئے نوجوان بھی ہیں جو کہ کلدن تنظیم کے حصہ ہیں, لیکن مجھ جیسے میرے شکل میں دوسرے لوگ بھی ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کی خدمت کریں, صوبے کی خدمت کریں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں جو وفاق میں بیٹھے لوگ ہیں وہ نا واقف ہیں. اچھا, آپ کی جو پہچان, ہم نے ظاہر ہے ریسرچ بھی کی, پڑھا بھی, دیکھا بھی, سنا بھی, باقاعدہ ملاقاتیں ہوتی رہیں. پہچان جو ہے وہ آپ کے فادر جو کہ ایک بڑی قربانی دی انہوں نے, اور اپنے ساتھیوں کا, اپنے 300 ساتھیوں کا ذکر کیا. اس دن کے بارے میں جاننا چاہوں گا, کتنا دردناک تھا, بڑا افسوسناک ظاہر ہے ایک معاملہ ہوا. کیا معاملہ تھا, آپ کہاں تھے جب آپ کو خبر ملی, اور کیا تاثرات تھے, تو کیسا ہوا؟ ناصر بھائی, سب سے پہلے میں تھوڑا ریوائنڈ کرنا چاہوں گا. والد سے پہلے 2011 میں میرے بڑے بھائی کو, شہید حکمل کو شہید کیا گیا. اس ٹائم میرے تایا جو تھے نواب اسلم ریحسانی, وہ چیف منسٹر بلوچستان تھے, رولنگ پارٹی ہونے کے باوجود. بالکل, اور فل فلیج وہ چیف منسٹر تھے. تو میرے جو آبائی علاقہ ہے مستونگ, ادھر 14 اگست کی مناسبت سے ایک فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا تھا, جس میں اس ٹائم کے وزراء ایز اے چیف گیسٹ انہیں بلایا گیا تھا, لیکن انہوں نے انکار کی تھی کیونکہ اس ٹائم مستونگ جو تھا ریڈ الرٹ پہ تھا, ہائی تھریٹس تھے. تو میرے والد نے کہا کہ بھائی انف از انف, اگر ہم اپنے لوگوں کے درمیان ایک خوشی کا جو ایونٹ ہے 14 اگست اس کو نہیں منا سکتے, تو ہم کس چیز کا پاکستانی اور ہم کس چیز کی غیرت مند بلوچ. تو انہوں نے ریکویسٹ کی, تو چیف منسٹر صاحب کے آرڈرز بھی آگے کہ بھائی میرا بھائی, چھوٹا بھائی جا رہا ہے, تو اس کو پروٹوکول بھی دیں, اس کو سیکورٹی بھی دیں. تو پھر وہاں پہ جا کے پرائز ڈسٹریبیوشن ہو گیا وغیرہ ہو گیا. پھر وہاں پہ ایک دھماکہ ہو گیا جس میں والد صاحب زخمی ہوئے, میں بھی اس دھماکے میں تھا, لیکن الحمدللہ میں بچ گیا. لیکن ایک ہمارے زخمی 3-4 لوگ ہوئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی میرے بھائی شہید ہو گئے. اور مستونگ ٹو کوئٹہ ایسے ہے کہ 40 کلومیٹرز ہے. اچھا. تو اس دوران نہ ہی کوئی ایسی ہیلتھ کی سہولیات تھے جس میں ہم اپنے بھائی کو فرسٹ ایڈ دے سکتا. اگر شاید اس ٹائم ان کو فرسٹ ایڈ ملتا شاید وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے. تو بظاہراً پھر جاتے جاتے بی ایل ایف نے اسے قبول کر دی کہ را از انوالوڈ ان دس, اینڈ را کے کہنے پہ ہم ہائی پروفائل, جو ایک نیشن میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ ہم را کے کہنے پہ ہائی پروفائل پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور امن کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیپٹر ہو گیا کلوز. اس کے بعد والد نے دیکھا بھائی میرا بڑا بھائی جو ہے چیف منسٹر ہے, چیف ایگزیکٹو ہے ایک پروونس کا, اور میرے بیٹے کو بظاہراً ان کا بھی بیٹا تھا, فادر فگر ہے, شہید کیا جاتا ہے. نہ ہی اس پہ کوئی کمیٹی بیٹھتی ہے, نہ ہی ملزم جو ہے اس کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے, اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے کہ ہم نے ڈیولپ کی ہو کہ عام آدمی کو وہ جو سہولیات ہیں وہ مل سکے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کی کہ میں سیاست میں آؤں. حالانکہ ان کا کوئی سیاست میں کچھ کردار نہیں تھا پہلے, وہ قبائلی جرگہ کرتے تھے, نواب فیملی سے تھے, لیکن سیاست میں جو پاور ہنگر نہیں ہے جو ہوتی ہے تھا. ہاں ٹھیک ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ 2018 کے الیکشن میں
اس کے بعد جو 2013 کا الیکشن ہوا انہوں نے الیکشن نہیں کی. پھر 18 کے کیونکہ اس ٹائم میرے تایا ابو نے بھی الیکشن نہیں کی تھی, تو وہ جو ہمارا سیٹ تھا وہ کوئی اور لے گیا, ہمارے خاندان سے کوئی MPA نہیں آیا تھا. تو 2018 میں انہوں نے دیکھا کہ اگر نواب صاحب بھی الیکشن نہیں کر رہے اور ہمارے جو علاقے کے حالات ہیں بینگ دا چیف منسٹر ایکس چیف منسٹر ایسے ہی ہیں, تو مجھے ایک نمائندگی کرنے کے لیے آنا ہوگا. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں الیکشن میں آتا ہوں, اور یہی جو وجوہات تھے ان کی بنیاد پہ ہمیں اس ٹائم بھی ناصر بھائی پتا تھا کہ تھریٹس ہیں, کیونکہ مسلسل ہمیں تھریٹس دیے جاتے تھے ملک دشمن عناصر کی طرف سے کہ سراج ریسانی کو ہم شہید کریں گے بیٹوں کو. تو میں نام لے کے کہا جاتا تھا, ہاں نام لے کے کہا جاتا تھا, اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہم ڈیتھ اسکواڈ چلاتے ہیں, جو کہ ایک آج کل کے دور میں ایک فریز بن چکا ہے کہ ڈیتھ اسکواڈ, یہ جو ریاست کے ساتھ ہے جو پاکستان زندہ باد کہتے ہیں وہ بس سارے ڈیتھ اسکواڈ چلاتے ہیں. تو مجھے میرے والدین نے باہر بھیجا کہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آ جائیں, یا مرضی ہے جو بھی کرنا ہے. تو میں وہاں جا کے فٹ بال بھی کھیلتا تھا, پروفیشنل ٹریننگ بھی ہوتی تھی, ہماری یونیورسٹی لیول پہ تھا. 2018 13 جولائی کا دن تھا, صبح 11 بجے میرے والد نے میرے ساتھ کال پہ بات کی کہ آج مستونگ میں ہمارا آخری جلسہ ہوگا, اس کے بعد ہم موو کر رہے ہیں کوئٹہ میں, پھر الیکشن آ رہے ہیں. تو اس سے چند 2 روز پہلے ان کا ایک ویڈیو گردش کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ, جو کہ وہ عوام کے درمیان ہے, اور موٹر سائیکل پہ وہ واحد آدمی تھے جس نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا تھا, اور موٹر سائیکل پہ مستونگ جیسے ہائی الرٹ ریڈ ایریا میں وہ ورک کر رہے تھے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی, اور تھوڑا میں کیونکہ میرے بھائی کی بات ان کے ساتھ کلوز ہو گیا تھا, تو چڑ کے کہا تھا کہ آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا. تو میں نے کہا کہ آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا, اپنے بارے میں نہیں بلکہ ہمارے بارے میں سوچیں اور کتنا ہم نقصان برداشت کر سکیں. تو یہ بات میں نے 11 بجے کی. تو 12 بجے کے لگ بھگ دھماکہ ہوا وہاں, سوسائڈ اٹیک تھا, داعش اور BLA نے قبول کی تھی اس پہ. تو 300 سے زائد لوگ شہید ہوئے تھے. 300 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ایٹ اے مومنٹ 200 تھے, اور پھر جو زخمی جو میں تھائی لینڈ میں تھا. مجھے ٹریننگ اس ٹائم تھائی لینڈ کیونکہ 2 گھنٹے آگے ہوتا ہے, تو ٹریننگ کا ٹائم تھا ہمارا. تو واپس جب میں آیا, میں نے لاکر میں میرا فون تھا, میں چیک کی تو ہزاروں مس کالز آئی ہوئی تھی میرے عزیز قریب کے, اور لوگوں کے میسیج فیس بک میں آئے ہوئے تھے. اس ٹائم میں اتنا سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا تھا, جو فرینڈز اینڈ فیملیز تھے, تو انہوں نے مجھے میسیج کی تھی, بھائی والد صاحب آپ کے ٹھیک ہے. مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے, آئی جسٹ ٹاکڈ ود ہم. پھر جب میں نے ٹی وی کھولی تو ہیڈ لائن میں چل رہا تھا کہ مستونگ میں دھماکہ, اور پہلے کہا جا رہا تھا کہ شدید زخمی ہے. تو پھر میں نے والدہ کو بتانے سے گریز کی. میں نے کہا کہ بھائی پہلے سے ایک وہاں پر آپ کے میرے ساتھ ہی. ٹھیک. پھر میں نے کہا کہ میں نے عزیز قریبوں سے حال حوال کی, کہتے ہیں زخمی ہے. پھر مجھے جو ایمبیسی والے میرے دوست تھے انہوں نے مجھے کال کی, اور مجھے ان کی تصویر سوشل میڈیا پہ بھیجی جدھر وہ اسٹریچر پر ہے اور سارا خون ان کے اس سے بہہ رہا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی اٹ از ویری سیریس. تو افسوس بھی ہو رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. پھر والدہ کو ہم نے نہیں بتایا. پھر ہم نے اسی ٹائم ٹکٹس بک کرا کے کہا کہ جو بھی ہو دیکھا جائے گا, لیکن ادھر موجود ہونا لازمی ہے. کل کے دن یہ نہ بولیں کہ بھائی لڑکا بھی بھاگ گیا, والد شہید ہو گیا. تو میں وہاں گیا, اور وہاں جب میں کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کی ہم نے بینکاک سے, تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ہماری استقبال کی. رونے کو بہت دل چاہ رہا تھا. اس ٹائم مجھے پتہ چلا تھا کہ والد شہید ہو گئے. ان کی تصویریں جو غسل والی ہوتی ہیں ان مجھے بھیجا تھا انہوں نے. تو بڑا رونے کو آ رہا تھا, دل میرا پٹ رہا تھا. لیکن جو لوگ مجھے ریسیو کرنے آئے تھے, ہمارے بزرگ تھے, ہمارے بڑے تھے, وہ رو رہے تھے. تو میں نے سمجھا اگر اس ٹائم میں روں اور وہ بھی رو رہے ہیں تو ان کو دلاسا دینے والا کوئی اور نہیں ہوگا. پھر اکیلے میں آج بھی روتا ہوں. آج بھی ایسے جب 13 جولائی آتا ہے, میرے بھائی کی ذکر ہوتی ہے, والد کا, اکیلے آج بھی روتا ہوں. لیکن کبھی بھی میں نے دشمن کو یا لوگوں کو یہ نہیں دکھایا کہ بھائی میں اتنا کمزور ہوں کہ سراج کے بعد جمال کچھ نہیں. یاد ضرور آتا ہے کہ وہ ہمارا ایک چت تھا. والد کا نہ ہونا زندگی میں میرے خیال سے اس سے بدتر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا, اور اس سے بڑھ کر نقصان ہمارا آج کے بعد نہیں ہو سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک مقصد کے لیے قربانی دی تھی,
اور اس مقصد کو زندہ رکھنا ہی ہماری کامیابی ہے. اور الحمدللہ ان کے نقش قدم پر ہم اپنے لوگوں کی بھی جو ہے خدمت کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کی آواز کے لیے آواز بھی بلند کر رہے ہیں. اور میں اپنے پرسنل کیپیسٹی میں ان شہداء کو بھی دیکھ بھال کر رہا ہوں جو کہ ہمارے اوپر شہید ہوئے. کل کے دن یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ آپ MNA بن گئے ہیں اور ہمارے بچے آج بھی روڈوں پہ پس رہے ہیں, رو رہے ہیں. تو ان کو میں تعلیمی ایڈ بھی اپنے جیب سے اخراجات برداشت کرتا ہوں ان کے لیے. تو یہ ایک ایسا کٹن موڑ تھا ہمارے لیے کہ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ یہ کرنا ہے. اگر کرنا ہے تو تھائی لینڈ سے واپس آ کر ہر چیز کی قربانی دینی ہوگی. ہر چیز سے مراد کیریئر, ایجوکیشن, ایوریتھنگ. اور تھریٹس بھی ہیں, کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمیں ناپسند کرتے ہیں اور ہمارے جان کے پیچھے ہیں. تو یہ ایک بہت, اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو خاتون ہے اس کی ذکر کرنا چاہتا ہوں, جو میری والدہ ہیں. بظاہراً وہ ہے تھائی لینڈ کی, جس پہ مجھے بہت تانا بھی دیا جاتا ہے کہ یہ اصل بلوچ نہیں ہے, یہ تو تھائی لینڈی ہے. لیکن مجھے ان پہ فخر ہے کہ انہوں نے اپنا شوہر, اپنا بیٹا, اپنا آزادی, ہر چیز اس ملک کے لیے قربان کی, حالانکہ ان کا ملک نہیں ہے, ملک سے نہیں ہے. اور آج بھی میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں اور پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. انہوں نے آج تک, جب میں یہاں کھڑا ہوں یا اس آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں, اتنی کانفیڈنس, اتنی بولڈنس مجھ میں ہے, تو بیکاز آف ہر. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ بیٹا آپ کو تھریٹ ہے. انہوں نے کہا بیٹا آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں, جو آپ کے والد کے ساتھ تھے, ان کو آج تھریٹ ہے, تو آپ ان سے بالاتر نہیں ہو, آپ بھی میرے لیے اتنے ہی, وہ بھی میرے بیٹے, تو آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں. لیکن ایک چیز انہوں نے کہا کہ پرنسپل پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. بات آتی ہے پاکستانیت کی, عزت پہ, تو آپ ڈٹ کے کر رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں. اور میرے والد بھی یہی کہتے تھے, ایک حکمل میں نے پاکستان کے لیے قربان کی. جمال ابھی بھی زندہ ہے, وقت آنے پر جمال بھی قربان کروں گا. اگر پاکستان نے چاہا تو سراج بھی پاکستان کے نام کے لیے قربان. اچھا, کتنا مشکل ہوتا ہے جب میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ 17 سال کے ایک نوجوان ہے جی, وہ کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کر رہا ہے اور بھائی اس کا آلریڈی جا چکا, والد کے جانے کی خبر سنا دی گئی, اور اب بظاہر لگتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گا, اپنا آپا کھو دے گا, زارو کتار ہوتا رہے گا. وہ اترا, کس چیز نے اتنی ہمت دی جو آپ نے اس ملک کو خیر بات نہیں کہا, جو آپ کا والد کھا گیا, بیٹا کھا گیا, اس صوبے کو خیر بات نہیں کہا, ان حالات کو, ان لوگوں کو خیر بات نہیں کہا جو بظاہر آپ کے لوگ ہیں, BLA کے لوگ بھی آپ کے لوگ ہیں. بالکل ایسی قدر نہیں کی انہوں نے اس شخص کی جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا تھا. پھر بھی واپسی ہوئی, کس چیز نے اتنا حوصلہ دیا؟ ناصر بھائی, سب سے پہلے تو ایک چیز واضح ہو کہ جب لوگ آج کل کے دور میں کہتے ہیں کہ بھائی جمال رحسانی ایک لیوش لائف سٹائل گزار رہا ہے, MNA بن گیا ہے, مطلب اس کی کوئی مطلب ہی از ناٹ کمپیٹنٹ انف. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, قربانیوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان نے, جیسے آپ نے کہا, مجھے لاشوں کے علاوہ, خاص کر بلوچستان نے, بلوچستان کے عوام نے مجھے کچھ نہیں, صاف بات ہے, ٹھیک ہے, کینڈیڈلی, فرینکلی اسپیکنگ, اور یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے جی, ہم لوگوں میں خوشیاں دینا چاہتے تھے اور انہوں نے ہمیں گولیاں دی. ٹھیک ہے جی, سیپریٹسٹ ایلیمنٹس نے, وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. لیکن ایک چیز جس نے مجھے موٹیویٹ کی, وہ جو عام آدمی نہیں ہوتا, غریب, جو کہ رو کے, جس کے پاؤں میں چپل تک نہیں ہے, وہ آپ کو اپنا امید سمجھتا ہے. جو کہ ایک خاتون جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, وہ کہتا ہے آپ میرے بیٹے بھی ہو, میرے بڑے بھی ہو, میرے بھائی بھی ہو, آپ میرے لیے کچھ کر کے دکھاؤ گے. تو ایسے لوگوں نے مجھے موٹیویٹ کی کہ میں جو اپنا تھائی لینڈ کا لائف سٹائل ہے, اپنا جو ہر جو کیریئر ہے, وہ چھوڑ کے واپس آ کے, جدھر مجھے تھریٹس بھی, نیشنلٹی بھی چھوڑ دیا, نیشنلٹی بھی چھوڑ دی, فٹ بال کیریئر بھی چھوڑ دیا, تعلیم تو مکمل ہو گیا تھا, تو یہاں پہ آ کے جدھر مجھے ہر دن تھریٹس آتے ہیں. پچھلے ہفتے بھی میرے لوگوں کو شہید کیا گیا, آج بھی میرے نام پہ باقاعدہ تھریٹس آتے ہیں. لیکن ان لوگوں کی یہ بیوقوفی ہے کہ سراج رحسانی جیسے آپ کے پاس ایک ایسٹ تھا, وہ پاکستانیت کی بات کرتا بھی تھا اور آپ لوگوں کی بھی بات کرتا تھا, بلوچوں کی بھی بات کرتا تھا, پٹھانوں کی بھی بات کرتا تھا, پشتونوں کی بھی بات کرتا تھا, سندھیوں کی, کہ ہم ایک پرچم تلے یکجا ہو جائیں. وہ پرچم کیا تھا؟ انڈیا کا ترنگا نہیں تھا, وہ سب سے لالی پاکستانی پرچم تھا. ہاں, ہمیں گریونسز ضرور ہیں اپنے اسٹیٹ سے, مجھے بھی ہے کہ میرے والد کے بعد
بہت سارے لوگوں نے نہ ہی مجھے اون کی، ٹھیک ہے، میرے خاندان نے مجھے ڈس اون کی، ٹھیک ہے جی، اگر ہم بات کرتے ہیں. لیکن کیا اس کا حل یہ تھا کہ میں پہاڑوں پہ جا کے بندوق تھاموں اور لوگوں کو شہید کروں؟ نہیں. اس کا سیاسی حل بھی ہے، معاشی حل بھی ہے. تو میں ان کو آپ کی توسط سے مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ اور کتنا قربانیاں ہم دیں گے. آج بھی اتنی قربانیوں کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو پاکستان سے آزاد کر رہے ہیں. تو یہ تو غلط ہے. یہ بھی ہمارا چمن ہے، پاکستان ہمارا چمن ہے، اور اس چمن کے لیے ہم نے لہو دی ہے، اور کتنا لہو دے کہ ہم پروو ہوں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں. ہم نے بھی اتنی ہی قربانی دی ہے جدھر دوسرے لوگوں نے دی. تو لہٰذا اس پہ وہ بھی سوچے، اور ہم حاضر ہیں آج بھی. آپ کے شو کے میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، آپ کی توسط سے میں آج بھی کہوں گا، جن لوگوں نے میرے والد کو یا بھائی کو شہید کیا ہے، گردہ بڑا کر کے مانیں، اور بلوچی رسم و رواج کے تحت میں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہ آئیں، بیٹھیں ہمارے ساتھ، بات کریں. اور ان کے تحفظات ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ بلوچوں کو ان کا حق نہیں مل رہا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بلوچوں کو ان کا حق نہیں مل رہا. آج بھی اگر ہم نیشنل اسمبلی میں کوئی اسپیچ کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ بلوچستان کو اس کا حق ملا ہے. ہم آج بھی روتے ہیں کہ بلوچستان کو پیچھے جو رکھنے کی پالیسی یہ کب بدلے گی. تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں. اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو آئے ہمارے ساتھ مل کے پولیٹیکل اسٹرگل کریں یا قبائلی اسٹرگل کریں، یا جو بھی ہے. لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اپنا جو نظریہ ہے وہ کسی کے اوپر بندوق کی نوک پر وہ آپ نافذ کریں. اچھا، ایک اسٹرگل تو وہ کر رہے ہیں بلوچستان کو حقوق دلانے کی، پہاڑوں پر جا کر بندوق تھامے. ایک اسٹرگل آپ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں آ کر تقریر کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، ریزولوشنز موو ہوتی ہیں، سارا معاملہ ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ کامیاب ہیں یا آپ زیادہ مضبوط آواز ہیں؟ ایک سال میں، آپ کو ایک سال ہو گیا پارلیمنٹ میں، کیا کھویا، کیا پایا؟ کتنی بلوچستان کی بات کی، کتنی بات سنی گئی، اور مسائل کو کتنا حل کیا جا سکا؟ سب سے پہلے تو ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا. آج یا کل یہ فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے. تو آج سب مل کر بیٹھیں، یہ فیصلہ کریں. فیصلہ یہ ہے کہ کیا ناراض بلوچ کا ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتا ہے ہر ٹائم جب بلوچستان کی بات ہوتی ہے. ناراض بلوچ یہ کون ہے؟ آیا ناراض بلوچ وہ ہے جو کہ بلوچستان میں رہتا ہے، بلوچستان کا شہری بھی ہے، گلوبل سٹیزن بھی ہے، اور اس کو تعلیم کے حق سے محروم کیا جاتا ہے، ہیلتھ کے انفراسٹرکچر سے محروم کیا جاتا ہے، ٹیکنالوجی سے، جاب سے، اپرچونیٹیز محروم کیا جاتا ہے. یا وہ لوگ ہیں جو کہ کسی میلیفیسنٹ ویژن کے تحت ایکسٹرنل فورسز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کو ان کی ذہنیت بگاڑ رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج کا جو پاکستان ہے یہ پنجابی چلا رہا ہے، صرف پنجابی چلا رہا ہے. اور جتنے بھی آپ کے نواب اور سردار آج کل جو بیٹھے ہیں ٹریجری بینچز پہ یا پارلیمان میں، یہ سارے جو ہیں پنجاب کے کہنے پر بیٹھے ہیں اور پنجاب کے پپٹ ہیں. اور وہ لوگوں کو بہکاوے میں آ کر، جو کہ ہمارے ٹیچرز ہیں جن کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے کسی بھی پارٹی سے، کسی بھی تنظیم سے، ان کو شہید کرتے ہیں، پروفیسرز کو شہید کرتے ہیں، ہمارے کھلاڑیوں کو شہید کرتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس جو کہ برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو گمراہ کر کے پہاڑوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو ان کی فیملیز ہیں ان کا کوئی مطلب اتا پتہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کو ہم ناراض بلوچ کہتے ہیں. دوسری بات رہی پارلیمنٹ کی. وفاق 1 سال ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. وفاق کو چاہیے کہ بلوچستان پہ زیادہ فوکس کریں. بے شک ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان کے قومی اسمبلی کی نشست پنجاب کے ایک ڈسٹرکٹ سے بھی شاید کم ہوں گے، اتنا ہمارا ووٹ ویٹیج نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں، پورے پاکستان کر رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس طریقے کا پرائیورٹی دیں. جو آپ کا پالیسی ہے بلوچستان کو ہر ٹائم بعد میں رکھنے کا، وہ چینج ہونا چاہیے. ہمارے حال ہی میں ہمیں وعدہ کیا تھا کہ 52 ہمیں ترقیاتی منصوبے دیں گے بلوچستان کو وفاق میں، جس کا لگ بھگ بنتا ہے 72 ارب روپے. ٹھیک ہے جی. اور 9 مہینے گزرنے کے بعد 10% سے بھی کم ابھی تک ہمیں اس کی جو پورشن ہے وہ نہیں ملے. تو لہٰذا کیا یہی ہوتا ہے انصاف؟ یہی ہوتا ہے وعدہ؟ ہم وفاق سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں نا کہ کیا ہم یہاں پہ بھکاری ہیں؟ کراچی نیشنل اسٹیڈیم کے آپ اسپاٹ لائٹس نکالتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کوئٹہ لے جاؤ. مطلب ہم بھیک مانگنے تو نہیں آئے نا. ہمیں چاہیے سب بلوچستان کے نمائندوں کو کہ ہم ایک پیج پہ ہوں تاکہ وفاق کے اوپر پریشر ہو. ابھی میں ایک چیز کہتا ہوں، ہمارے حریف کوئی اور چیز کہتے ہیں، ہمارے دوسرے سیاستدان بلوچستان سے جن کا تعلق ہے وہ کسی اور چیز کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ہمارے جو کاز ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا جا رہا ہے.
اینڈ ڈیوائڈنس از ویکنیس. تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم ایک دفعہ ایک آپس میں بیٹھیں. جو تجویز میں نے بار بار دی ہے, شاید وہ بچہ سمجھ کے اگنور کرتے ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کروں. یہ تجویز میں نے بار بار دی ہے. ان کو چاہیے کہ اس پر وہ بیٹھیں اور سب پارٹیز کو مدعو کریں, تاکہ پریشر تو بلڈ اپ ہو. وفاق سمجھے ہمیں کچھ نا, وفاق ہمیں کچھ سمجھتا نہیں ہے تو ہمیں ہمارا وہ حق وہ کیسے دے گا. اور خاص طور پر نوجوانوں پر تو میں بڑا مایوس بھی ہوں کہ نوجوانوں کو یہاں پہ سنا نہیں جاتا. اور خاص طور پر ایز اے پارلیمنٹیرین اگر میں اس حال میں سفر کر رہا ہوں تو عام نوجوان کا کیا اس پہ کیا گزرتا ہوگا. اچھا, جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ یا باقی جو سیپریٹسٹ لوگ ہیں جو کہ علیحدگی پسند ہم کو کہتے ہیں, ان کے مطالبات اور آپ کے مطالبات تو بظاہر سیم ہیں. بالکل, وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ریسورسز ان میں لیکن میں طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے پازیٹیو پروڈکٹیو طریقہ کار اپنایا کہ آپ آ کے بات کریں گے. انہوں نے گن اٹھائی, مطالبات تو بہرحال ان کے ٹھیک ہیں. مطالبات ناصر بھائی ایک ہوتا ہے انسرجنسی, ٹھیک ہے جی. بعض اوقات ہم جب وفاق میں بیٹھتے ہیں, وفاق کہتا ہے کہ بھائی بلوچستان میں انسرجنسی چل رہی, اور اس نیریٹو کو ہم مسترد کرتے ہیں. انسرجنسی اسے کہتے ہیں جب the people who are with arms وہ کسی کو چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہوں. ٹھیک ہے جی. جہاں تک بات ہے ڈاکٹر مہارنگ کی, وہ کہتا ہے کہ مسنگ پرسنس کا ایشو حل ہونا چاہیے. وہ بھی بات کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں مسنگ پرسنس کی. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے بلوچوں کو ان کا حقوق ملنا چاہیے, وہ میں بھی کہتا ہوں. لیکن کرتے کرتے وہ آخر میں ایک ایسا ڈیمانڈ رکھتے ہیں, فار ایگزامپل انہوں نے رکھی بھی ہے بہت سارے جگہوں پہ, کہ بلوچستان کو آپ پاکستان سے الگ کریں. یہ تو امپاسبل ہے بہت. اگر ہم ایز اے, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, ایز اے نالجبل پرسن اگر بندہ بات کرے, کامن جو سینس ہے, بلوچستان سفر نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے جی. بلوچستان کو اس ٹائم جب پرنسلی اسٹیٹس تھے ہمارے, ان کو ایک حق دیا گیا تھا کہ یہاں تو آپ انڈیا کے ساتھ ہوں, جس میں انڈیا نے ہمیں ریجیکٹ کی تو ہم پاکستان کے ساتھ ہم نے جوائن کر لی. ٹھیک ہے, انیکس کر لی خان آف کلات کے تحت. تو یہ جو ان کا مطالبہ ہے یہ سراسر غلط ہے. جیوگرافیکل حساب سے بھی غلط ہے, ریسورسز کے حساب سے بھی غلط ہے. اور خدا نخواستہ اگر بلوچستان آج الگ ہوتا ہے تو بلوچستان کو لیڈ کون کرے گا؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا بھائی میرے سب سے زیادہ شہداء ہیں, جس قبیلے کو بھی آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, اتنا شہید انہوں نے نہیں دی جتنا میں نے دی. بلوچستان کو لیڈ میں کرنا چاہوں گا. پھر اختر مینگل صاحب وہاں سے اٹھیں گے, شفیق مینگل صاحب وہاں سے اٹھیں گے, سرفراز بگٹی یہاں سے کہیں گے, مری وہاں سے کہیں گے کہ بھائی میں نے دیا, زہری وہاں سے کہے کہ میں چیف آف جالوان ہوں, بلوچستان کو میں لیڈ کرنا چاہوں. تو خانہ جنگی میں ہم چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے سمجھنے کی ہے. اور یہ جو جنگ ہے اس پہ 4 ایپیسوڈز ہوئے ہیں 1948 کے بعد آج تک سے ایک آن اینڈ آف چلتا جا رہا ہے. تو یہ حل نہیں ہوا. حل اس لیے نہیں ہوا کہ جو ہماری میلیفیسنٹ جو کاز ہے وہ ہم اس کو ٹرن ڈاؤن نہیں کر پا رہے. میلیفیسنٹ کاز یہ ہے کہ آپ الگ کر دیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا, قطعاً نہیں ہو سکتا. This is not a solution. اگر ان کو حقوق کے اوپر بات کرنی ہے, ڈاکٹر مہارنگ ہماری بہن ہے, ہماری عزت ہے, آئے بیٹھے ہمارے ساتھ. میں سرفراز بگٹی کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں ایز اے MNA اس کا نمائندہ وفاق کا, کہ میں ڈاکٹر مہارنگ کو سرفراز بگٹی کے ساتھ بٹھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جو چاہے منسٹرز کے ساتھ بیٹھنا ہے بیٹھیں. کوٹا چاہیے ان کو ایجوکیشن کا, میرٹ پہ ہم کوٹا دیں گے اس کو. انفراسٹرکچر چاہیے. ان کے ساتھ لوگ تو کچھ خاصے پڑھے لکھے ہیں, میرے خود کے اسٹوڈنٹس ہیں, میں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں. کچھ جیسے میں نے بتایا مطالبہ تو وہی ہیں, طریقہ کار غلط ہے. طریقہ کار غلط ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کا جو نوجوان ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ تھریٹ ہے ہمارے لیے, وہ یہ ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ نوجوان, اور اس کا جو دے وانٹ عملی کام چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں, بلوچستان تو پہلے دن سے ایسا ہے, آج کا تو غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے 1948 سے لے کر آج تک دیکھ لیں, پہلے بہتر ہوتا تھا, آج کل بگڑتا جا رہا ہے. اس میں بھی ہمارا یہ وہ ہے. اور ہم بات کرتے ہیں پنجاب کو ہم بلیم کرتے ہیں, تو کیا گورنر آپ کا پنجابی ہے؟ کیا چیف منسٹر آپ کا پنجابی ہے؟ نہیں. اور اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, تو اسٹیبلشمنٹ کو کس نے دیا ہے کہ وہ آ کے پارلیمنٹ میں ہمیں ہماری نمائندگی کرے؟ ہم نے ہی دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ خود تو نہیں آتی, ہم نے ان کو اسپیس دی ہوگی تبھی وہ آتے ہیں, ہمارے فیصلے کرتے ہیں. اور ہم شاید وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جو آپ کے اراکین اسمبلی ہیں وہ چلا نہیں پا رہے, شاید تبھی وہ انٹروین کرتے ہیں. اگر ہم بالفرض بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی انٹروینشن کے لیے,
تو ہمیں لہٰذا چاہیے کہ اگر ہم جاتے ہیں جینیون لیڈرشپ آ جائیں, جو ماسز ہیں آپ کی وہ بیٹھیں. ڈاکٹر مارن کو آج بھی ہم مدعو کرتے ہیں آپ کے شو کی توسط سے, جتنی بھی ہمارے بہنیں ہیں ان کے ساتھ. ہمارے لیے پہلے بلوچ رسم و رواج میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی خواتین روڈ پہ آئے بیٹھے. آج کل سٹارٹ ہوا ہے تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر ہم آج بھی اگر ایک قبائلی جرگے میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو بلائیں, بات کریں ان سے, لیکن ڈیمانڈ وہ ہو جو کہ توڑنے کی بات نہ کریں, جینیون ڈیمانڈ جوڑنے کی بات کریں. ہم آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, مجبور ہمیں نہ کیا جائے کہ ہم پیچھے دیکھیں. اچھا, آپ پارلیمنٹ میں ظاہر ہیں, آپ نے بتایا کہ ایک ون آف دا میجر فیکٹرز وہ یہ ہے کہ بات کو اس طرح سے سیریسلی لیا جاتا ہے, اس کی وجہ جو ہے وہ ایج ہے. کیا اس ساری صورتحال میں کوئی ایسا بھی رکن پارلیمنٹ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ جس نے بڑا سپورٹ کیا, خصوصاً آپ کے جو لیڈر ہیں بلاول بھٹو, وہ بھی ظاہر ہے کہ ینگ لیڈر ہیں, ان کو بھی اسی طرح کی کرٹیسزم کا سامنا ہوتا ہے, ان میں اور آپ میں ایک ریزمبلنس بھی ہے, ان کی خاندان نے بھی قربانیاں دیں, آپ کے خاندان نے بھی قربانی دی, ان کو بھی آگے آنا پڑا مجبوری میں, آپ کو بھی آنے پڑا, ان کی طرف سے کیا سپورٹ ملتی ہے؟ سب سے پہلے ناصر بھائی, یہ جو پارلیمنٹ میں ہم بیٹھ رہے ہیں ادھر ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ہونے نہیں والا. وجہ یہ ہے کہ کوئی سیریس نہیں لیتا. کالنگ اٹینشن ہم نوٹس دیتے ہیں, کوئی آگے جواب دیتا ہے, اور جب پروروگ ہو جاتا ہے سیشن اس کے بعد جو عملی کام ہے وہ نہیں ہوتا. بالفرض لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ کون سا اقدامات اٹھائے گئے, انفراسٹرکچر پہ جو ہمارے فنڈز ابھی تک اس کی تاخیر کی وجہ سے ہمارے جو ترقیاتی کام ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں, ان کے اوپر ہم نے بات کی ہے, بارہا بات کی ہے, لیکن کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہا. اسی طرح نوجوانوں پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں, تنظیموں پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی اقدامات کی بھی ہے لیکن اقدامات نہیں اٹھایا جاتا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس فلور پہ, کیونکہ ریکارڈنگز موجود ہیں آرکائیوز میں, ریکارڈنگز اگر ہو رہی ہیں تو اس پہ کوئی ٹھوس اقدامات بھی ہونے چاہیے. ایسے تو نہیں کہ بس ہم یہاں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہم نے بات کر لی, ہم نے اپنا فرض کر لیا. فیڈ بیک ہونے چاہیے. جہاں تک بات ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, ہمارے انتہائی قابل احترام بھی ہیں, ایج جنریشن فیلو بھی ہیں ہمارے, اور وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو بلوچستان کے بارے میں. جب بھی ہماری بلوچستان کے اوپر بات ہوئی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان کا جو پہلا یوتھ پالیسی ہے وہ میں نے بنایا تھا, اور ابھی الحمدللہ کیبنٹ سے اپروو ہو کر امپلیمنٹیشن کی فیز میں ہم چاہ رہے ہیں. تو میں نے چیئرمین صاحب کے ساتھ یہ جو ڈرافٹ کردہ میرا پالیسی تھا, جس میں یو این ڈی پی کو بھی ہم نے بٹھایا ہوا تھا, جتنے مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں, بلوچستان جو کہ تنظیم ہے ان کو ہم نے بٹھایا تھا, ان سے اپروو ہوتے ہی ہم نے ڈرافٹ کی. اور چیئرمین صاحب کا ایک ہی خواہش ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو, خاص طور پر نوجوانوں کو آپ انگیج کریں. یہ جو یوتھ پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ وفاقی حکومت کرے گی, صوبائی حکومت کرے گی, پہلی چیز. دوسرا یہ ہے کہ وفاقی حکومت پہ تو اس طرح سے تنقید ہو رہی ہے, ظاہر ہے ایک نان سیریسنس بھی ہے, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ وسائل کی ایک شفاف تقسیم نہ ہونا وفاقی حکومت کی نااہلی بھی ہے. لیکن صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ کی ہی گورنمنٹ ہے بظاہر, کیا وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تبدیلی آ پائے گی, یا وہ صحت کی سہولیات جن کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر وہ ہوتی تو شاید میرا بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا, اب وہاں پر وہ صحت سہولیات پیدا ہونے کے امکانات ہیں جو کہ اب تک غالباً نہیں ہو سکیں؟ کیا وہاں پر لاہور کی طرز پر جس طرح ہم دیکھتے ہیں انفراسٹرکچر ہے, اور انہی چیزوں کو دکھا کر نوجوانوں کو بھٹکایا جاتا ہے کہ جی لاہور میں میٹرو ہے, اورنج لائن ٹرین ہے, اسلام آباد میں ہے, انفراسٹرکچر ہے, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, وائی فائی ہے, کیا بلوچستان میں صوبائی حکومت ویسا کچھ کر رہی ہے؟ اور یہ یوتھ پالیسی کیا ہوگی؟ یوتھ پالیسی بہت عرصے سے پینڈنگ تھا, اور ویری انفارچونیٹلی کہ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے پہلا یوتھ پالیسی ہے. حالانکہ ہمارے سیاستدانوں کو, اسٹیک ہولڈرز کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا جو پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں میں مشتمل ہے. تو تاخیر کی وجوہات مجھے پتہ نہیں تھا. ایز اے نیو کمر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ نوجوانوں کے لیے کوئی ایکشن پلان ہے ہی نہیں تو ہم ان کی گریونسز کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. یہ جو یوتھ پالیسی ہے ہم نے امپلیمنٹیشن کے لیے ظاہر 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل گورنمنٹ ہی کرے گی, کیونکہ وفاق کا اپنا ایک یوتھ پالیسی ہے اور ہمارا ایک جو بلوچستان کا ہے الگ ہے. اور اس کو ہم 3 لیولز پہ لے گئے ہیں, جو یونین کاؤنسل, ڈسٹرکٹ, ریجنل لیول پہ لے گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم نے 2 ڈومینز رکھے ہیں جس میں فارمل لرننگ ہے اور نان فارمل لرننگ ہے. فارمل لرننگ آپ کے اسکالرشپس, کیریئر کاؤنسلنگ, سو اینڈ سو آن,
اور جو نان فارمل ہے جس میں آرٹس آتے ہیں, جس میں ہنر مندی آتی ہے, اسکلز آتے ہیں, بالکل ٹھیک. لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے ایک جو پالیسی ہوتا ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے, جب تک آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے صحیح طریقے سے. جہاں تک بات ہے ہماری صوبائی گورنمنٹ کی, ہم اسکالرشپس دے رہے ہیں ہم نوجوانوں کو, بے نظیر انکم سپورٹ وہ ہمارا چل رہا ہے, بے نظیر جو شہید محترمہ بے نظیر اسکالرشپ جو کہ یو کے کی طرف ہم بھیج رہے ہیں بچوں اور بچیوں کو. ریسنٹلی میں اور ہمارے سی ایم گئے تھے صادق پبلک اسکول, ہم نے ادھر ایک ایم او یو سائن کی جس میں ہم 100 جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلوچستان کے ان کو ہم صادق پبلک اسکول میں فری آف کاسٹ پڑھا رہے ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے آتی رہتی ہیں. کشمیر کے لوگوں نے ایک بڑا احتجاج کیا, اسٹریٹجیکلی بھی کشمیر کا ایک خاص مقام ہے, بالکل جی, جس کو ایڈریس کیا گیا فوری طور پر, اور ہم نے دیکھا کہ بجلی کا جو یونٹ تھا وہ نہ ہونے کے برابر وہاں پر فیک کر دی گئی. بلوچستان کے لوگ بھی کچھ ایسا سوچ رہے ہیں, کچھ میں دیکھا, میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹنگز ہوتی رہی, بھی لے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں, لیکن بات ہوتی رہی کہ کشمیر کے عوام کی طرح ان کو بھی نکلنا چاہیے تاکہ وہ تمام تر ریسورسز جو کہ ان کے ہوتے ہیں ان کو استعمال کر کے یہاں پر سڑکیں, یونیورسٹیز, کالجز, بڑے بڑے شاپنگ مالز بنائے جا رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہے. بالکل میں اس میں ایگری کرتا ہوں کہ جو لوگ ہیں ان کو نکلنی چاہیے, اور ایز اے نمائندہ ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے. اگر بالفرض اس فلور آف دا ہاؤس میں ہماری بات کو اہمیت نہیں دی جاتی تو وہاں شاید دیں, جب روڈ بلاک ہوگا, جب لوگ عذاب ہوں گے, جب گورنمنٹ وی آئی پی موومنٹس نہیں ہوں گے تو شاید یہ ہو سکتا ہے. لیکن پھر بات وہ ہے کہ اگر ہم بجلی کی بات کرتے ہیں تو دونوں طرف سے اطراف سے تالی بجتی ہے. ایک تو وفاق کے اتنے زیادہ پرائسز ہیں کہ ہم پے نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے جی. دوسری طرف ہمارے کچھ ایسے علاقے ہیں جدھر 100% کوئی بل نہیں دیتا. اچھا, ٹھیک ہے جی, نوگے ایریاز بھی ہیں اور 100% اور بل نہیں دیا جاتا, چوری کی جاتی گیس. اور میں یہ نہیں کہہ رہا پورا بلوچستان ایسا ہے, ظاہر ہے سٹی ایریاز میں بل زیادہ دی جاتی ہے, لیکن کچھ ایسے جگہ ہیں, اور کون کرتے ہیں جو کہ پاورفل لوگ ہیں. پاورفل میں میں بھی آتا ہوں, ٹھیک ہے جی, آپ دے رہے ہیں, میں دیتا ہوں, بالکل میں دیتا ہوں. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں, تو لہٰذا وفاق کو بھی چاہیے جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کی نشاندہی کریں. میں نے پچھلے دور میں پچھلے 3-4 مہینے میں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا کہ میرے لوگ آتے تھے کہ بھائی میرے پاس بجلی نہیں ہے, گیس نہیں. میں نے بولا آپ نشاندہی کرائیں, سی او کو میں کال کرتا ہوں, ڈی سی کو میں کال کرتا ہوں, ایس ایس پی کو میں کال کرتا ہوں, پولیس فورس بھیجے گی, جس کا الیگل لائن ہے وہ کاٹے گی, جس کا لیگل لائن ہے وہ مینٹین ہوگا, لیکن بل آپ دیں. آپ اس کو بھی نشاندہی نہیں کر پا رہے اور ادھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ ہی گیس ہے نہ ہی بجلی. تو چیزوں کو سمجھنے کی بات ہے. جہاں تک سبسڈیز کی بات ہے, میرے خیال سے شارٹ ٹرم دینا چاہیے بلوچستان کو, تاکہ جو ہمارے گریوینسز ہیں وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائیں, ہمیں جو ایگریشن ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے, تاکہ بلوچستان کو یہ احساس ہو کہ بھائی وفاق ہمارے لیے سوچتا ہے اور بہتری لانا چاہتا ہے. لیکن وفاق کی طرف سے ابھی تک کچھ ایسا اقدام اٹھایا نہیں گیا, تو لہٰذا پھر سے وہی بات ہے کہ وفاق آیا بلوچستان کے اوپر سیریس ہے یا نہیں ہے. 20 سال کے بعد شادی کی فکر لگ جاتی ہے فیملی کو, لیکن رشتہ نہیں ملتا. مہران والے کو رشتہ نہیں ملتا, سفید والے کو مل جاتا ہے. اچھا, لڑکا خوبصورت نہیں ہے جی, جاب نہیں ہے, آپ تو ایم این اے ہیں, جی جی آپ تو ایم این اے ہیں, ظاہر ہے خاندانی رئیس بھی ہیں, گاڑیاں بھی آپ نے خاصی اچھی رکھی ہوئی ہیں, 26 کے ہو گئے, کوئی پسند نہیں آیا؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال بھی کیا, اور بہت سارے لوگوں کا سوال بھی یہی ہے کہ آپ شادی کب کر رہے ہیں. میری والدہ نے ویسے مجھے فری ہینڈ دی ہے کہ جدھر آپ کا دل ہے میں حاضر ہوں. آنٹی نے یہ غور سے سننا یہ معاملہ. اچھا, تو جدھر آپ کا دل ہے, اگر کوئی آپ کو پسند ہے تو میں رشتہ لے جانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک, لیکن ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ابھی تک چند پسند نہیں ہے. ایک شاید ہمارے وہ جو نیور اینڈنگ لو سٹوریز تھی وہ تو بچپن میں ہوتی رہتی تھی, لیکن ابھی تک جو ہے کیریئر فوکس ہے. تو کیریئر تو بن گیا آپ کا, کیریئر تو آگے بھی بڑھنا ہے, آگے بھی بڑھنا ہے, اور یہ جو ہے نصیبوں کی بات ہے. اور شکر کرتے ہیں کہ دل ابھی تک نہیں ٹوٹا ہمارا. اچھا, جڑا ہوا ہے فی الحال. اور زرداری صاحب جیسے کہتے ہیں نا, ایسا دل نہیں رکھتے جو کوئی توڑے. تو ہم ان کی جماعت کے ہیں, ہم ان کی جماعت کے. تو لہٰذا دیکھ رہے نصیبوں کی بات ہے. اگر آپ کوئی ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, میں ایک آخر میں پوائنٹ جو میں ریز کرنا چاہ رہا تھا, بڑا تھوڑا سا اٹس سم ہاؤ نیگیٹو, لیکن وی ول ہیو ٹو سے دس کہ
اس انٹرویو سے پہلے لوگوں کو یہ انٹرویو دیکھنے کے بعد شاید ایک پرسیپشن چینج ہوگی. اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا، جو کہ ظاہر ہے غلط ہے یا صحیح ہے، کہ جمال خان رئیسانی از اے فرینڈ آف اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے جی، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا، ہیلپ کیا، سب کچھ کیا، اور اسی لیے یہ شاید بلوچستان کے حقوق کی اس طرح سے کھل کے بات نہیں کرتے. لیکن آج کے انٹرویو میں آپ نے اتنی زیادہ کھل کے بات کی جتنی شاید میری ڈاکٹر مہارنگ سے بات ہوتی تھی، وہ بھی اتنا کھل کے بات نہیں کرتی. آپ نے شہیدوں کی نہ صرف بات کی بلکہ آپ ان کے ورثہ کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، زبانی کلامی بات چیت نہیں کر رہے. تو آئی بلیو کہ آفٹر دس انٹرویو یہ جو پرسیپشن ہے یہ کم از کم ختم ہوگا. بالکل، میں یہی سوچتا ہوں کہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان کا پرسیپشن چینج ہوتا ہے، جو نہیں سنتے وہ کمنٹس دیتے جائیں گے. لیکن جہاں تک بات ہے میرے فرینڈشپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، دیکھیے جی، اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور وہ بلوچستان کے لوگوں کے حق میں ہے، بلوچستان کے ایز اے صوبہ اس کے حق میں ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر وہ ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے حق میں نہیں ہے، اس کو ہمیں آرگیو بھی کرنی چاہیے اور اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرنا چاہیے. اور میں نے ایسے جگہوں پر کی ہے جہاں پہ لوگ جا کے گھٹنے پکڑتے ہیں، میں نے وہاں پہ آنکھوں میں آنکھ ملا کے اپنے بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی بات کی ہے، اپنے حقوق کی بات کی. جہاں تک رہا یہ ایم این اے شپ کا، جو کہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے لایا ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ میں یہ 100 ایم این اے کی سیٹ اپنے والد کے 1 سیکنڈ کے لیے وہ قربان کر دوں. مجھے نہیں چاہیے یہ ایم این اے یا اقتدار، مجھے اگر چاہیے میرے والد واپس کر دو، ایم این اے کی سیٹ لے لو، ایم این اے کی 100 سیٹ لے لو، جو بھی ہے، وزیر اعظم ہی آپ لے لو، لیکن میرے والد کو واپس کرو. اور اگر مجھے آج بھائی کو اگر مجھے آج چاہیے تو میرے صوبے میں امن چاہیے. ہم تنگ آ گئے ہیں، جو والد کی خواہش بھی تھی، اور جن کے لیے اور قربانی بھی دی ہے. تو ہم تنگ آ گئے ہیں اس بندوق سے، بم سے ہم تنگ آ گئے ہیں. ہم تعلیم چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا میری درخواست ہے، جو لوگوں کو مجھ سے گلا ہے مجھ سے آ کے بیٹھیں. مجھے اگر وہ چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو وہ ایوان میں اٹھوانا چاہتے ہیں میرے آواز کے توسط سے، میں حاضر ہوں. خواہ وہ بلوچ مسنگ پرسنس کا ایشو ہو یا بلوچستان کے شہداء کا ایشو ہو، میں ہر ٹائم حاضر ہوں. میں صرف کوئٹہ کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ نہیں بلکہ پورے بلوچستان کی نمائندگی کرتا ہوں. اور مجھے کوئی ذاتی اس میں وہ نہیں، انٹرسٹ نہیں ہے کہ مجھے نہ ہی فنڈز چاہیے، نہ ہی مجھے، شکر ہے الحمدللہ ہر چیز ملا ہے. مجھے صرف اپنے لوگوں کے لیے امن اور ترقی چاہیے. بہت شکریہ جی. جمال خان رئیسانی انتہائی پازیٹیو چہرہ ہیں جی بلوچستان کے. یہ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا، لیکن پورے انٹرویو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ انٹرویو کے درمیان وہ ثابت بھی ہوا. پروڈکٹیو بات کریں جی، اور کریئر اورینٹڈ بات کریں، نہ صرف پاکستان کی ٹپیکل پالیٹکس کی بات کریں بلکہ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بات کریں. اگلے انٹرویو تک کے لیے اپنے میزبان محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.